से भी कह रहा हूँ कि शायद इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए, नाम भी इधर आ जाए, कि ये इलेक्शन सिर्फ अब प्रेस क्लब का इलेक्शन नहीं है। और अगर ये प्रेस क्लब का इलेक्शन है तो ये ध्यान में रख लिया, अगर आपने इसको प्रेस क्लब का इलेक्शन समझ के वोट डालना है तो फिर ये शायद आखिरी इलेक्शन होगा, शायद इसके बाद प्रेस क्लब में वोट नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको एक बयानिया की जंग समझ के अपना वोट डालेंगे तो हमारे पास एक उम्मीद है कि ये ज़रा आगे भी चांस बनता रहेगा पॉलिटिकल प्रोसेस। जो कुछ कराची प्रेस क्लब में हुआ वो आपके सामने है, जो कुछ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में हुआ, 2 MNAs को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया, बैन किया गया, उनकी पार्टी कोई कलादम पार्टी नहीं थी। एक सियाह धब्बा है जो हमारे प्रेस क्लब में लग गया, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, बाद में इंक्वायरी कमेटी बनी, सब फ्रॉड सब कुछ हो गया। और ये दोनों पुराने ग्रुप से जिनके होते हुए ये हुआ है। और अगर नेशनल प्रेस क्लब स्ट्रांग होता, इस्लामाबाद के प्रेस क्लब सर पिंडी इस्लामाबाद का नहीं है, ये नेशनल प्रेस क्लब है, अगर ये स्ट्रांग होता तो कराची प्रेस क्लब में भी शायद ज़रूरत ना होती किसी को वो करने की जो उन्होंने किया, एक बैकिंग एक सपोर्ट होती। मगर चूँकि यहाँ पे कमज़ोर लोग थे, कमज़ोर क़यादत थी, जिसकी वजह से शय मिली इदारों को कि अब वो प्रेस क्लब के अंदर बैठ के बहुत से फैसले करते हैं, चाय पीते उधर बैठ के। ये हालात हो चुके हैं हमारे। और अब भी अगर हम एक सिर्फ ग्रुपों का अपना वोट समझ के चलो जी इस ग्रुप को डाल दो तो उस ग्रुप को डाल दो, तो फिर हम किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे जो कुछ हमारे साथ होने जा रहा है। और ये सिर्फ प्रेस क्लब के या सहाफ़ियों के साथ नहीं होने जा रहा, इस पूरे मुल्क के निज़ाम के साथ ये होने जा रहा है। और उसी वजह से नेशनल प्रेस क्लब की अहमियत आने वाले वक्त में बहुत बढ़ गई है। ये सिर्फ सहाफ़ियों के बैठने की जगह नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले वक्त में अगर आपने अपनी वोट के ज़रिए सही फैसला किया तो पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आके बैठ के बात करेगी और इंटरव्यूज़ करेगी। और अगर आपने गलत फैसला किया तो ये यकीन रखें कि इस प्रेस क्लब के ऊपर ताले पड़े होंगे और आपकी सियासी क़यादत को कहीं बैठ के बात करने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ इनकी चक्री के चक्रों में ना पड़े और ये एक्सटेंशन की जो टेंशन पिछले 3-4 साल से दे रहे हैं प्लाटों की, ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि वो समझते हैं कि उनकी इस तरह की तकरीरों से आप लोग जो है उन्हें वोट दे देंगे। ये इनका ज़हनी सोच के सतह ये आ गई। ये और बात है कि हम लोग भी बतौर एक साथी ग्रुप हमारे जहन में भी एक प्लान है, मगर हम उस प्लान को बेच के आपसे वोट नहीं मांग रहे। हमने अपने मंशूर में जिक्र किया है, हमारे अंदर एक क्लियर थॉट है, एक मयार है, क्राइटेरिया है, प्रोसीजर है जो हमने मंशूर में मेंशन कर दिया है कि प्रायोरिटी किसको होगी किसकी नहीं होगी, जिनको मिला जिनको नहीं मिला। मगर हम उस पेज पे इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन बयानिया की जंग है। इस बयानिया की जंग को अगर लड़ना है तो आपने वोट के जरिए एक बयानिया को सपोर्ट करना है, किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना। और वो बयानिया बहुत वाज़ेह है। जिस किस्म के हालात से आजकल सहाफ़ी और हमारा पेशा गुजर रहा, आधे से ज़्यादा आपके साथी लोग घरों में बैठ गए, बेरोज़गार हो गए, उनकी आपने आवाज़ बनना है। जिनके पास नौकरी है वो तो अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आपने भी उनकी आवाज़ बनना है। जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, जिन्होंने आपके साथ ज़िंदगी गुजारी है, तो अगर आपने एक शकील को छोड़ के दूसरे शकील को वोट देना है तो बिस्मिल्लाह। अगर आपने सिर्फ इसी लेवल पे ही प्रेस क्लब को चलाना है, जिसका चल रहा है चलता रहेगा, तो ये सिर्फ प्रेस क्लब के इलेक्शन की बात नहीं है, शायद इस मुल्क में भी दोबारा इलेक्शन ना हो। आपको नज़र आ रही आने चाहिए चीज़ें आपको सामने, जिस तरीके से हर इदारे के अंदर जो है, हर इदारे के अंदर हाजिर सरवर से रिटायर्ड जो है अफसरान बिठाए जा रहे हैं हर इदारे के अंदर। उसके बाद आप समझते हैं कि इस मुल्क में कोई इलेक्शन होगा या जमहूरी अमल होगा? और क्या हमारा प्रेस क्लब जो है, जो नेशनल प्रेस क्लब है, वो इस काबिल होगा कि नए आने वाले हालात के अंदर अपना वो किरदार अदा कर सके जो कि किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर सहाफ़ी और प्रेस क्लब्स को अदा करना चाहिए? तो मैं आपसे बस यही अपील करूँगा कि न सिर्फ आप बल्कि अपने साथियों को भी आप बताएं, आप हमारी आवाज़ बने बल्कि अपनी आवाज़ बने। लेकिन आप पहले समझें कि आप चाहते क्या हैं। पहले आप खुद से ये फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। फिर अगर आप समझते हैं कि हम आपकी बात कर रहे हैं तो आप हमारी आवाज़ भी बने और अपनी आवाज़ भी बने और बाकी दोस्तों तक हमारा पैगाम पहुँचे। हम इस एक मंशूर के साथ आए हैं, हर दफ़ा आते हैं और यकीनी तौर पे आप कहते होंगे साल के बाद आ गए। हम साल के बाद इसलिए आते हैं कि साल पहले हमें मौका नहीं मिला। अगर हमें एक दफ़ा मौका दें तो सारी उम्र नहीं आएंगे अगर हमने कुछ ना किया। आप बार बार अगर हम इसीलिए आते हैं कि हमें मौका नहीं मिला,
اور پھر ہمارے پاس شاید وہ وسائل یا وہ ذرائع نہیں ہے کہ ہم سارا سال گاڑیوں میں پھر کے آپ کے پاس بیٹھ کے گپے لگا کے کھانے کھلا کے آپ کو خوش کر کے سال کے آخر میں پھر آ جائیں اور کمیونٹی کے لیے کچھ بھی نہ ہو. ہمارے پاس وہ شاید ہم سارے آپ کی طرح پروفیشنل لوگ آپ پریس کلب تک نہیں جا سکتے, ہم لوگ شاید آپ تک نہیں پہنچ پاتے بیکاز ہم دونوں پروفیشنل ہیں, ہمیں نوکری کر کے کمانا ہے, کچھ کر کے کھانا ہے, بچوں کے لیے لے کے جانا ہے. مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ جیسے لوگوں کو بھی موقع ملے, اگر آپ پریزیڈنٹ پریس کلب بنے, سیکرٹری بنے, اگر آپ بنے, مجھے یہ پکا یقین ہے کہ جو باتیں ایک سال میں یہ گروپ دونوں گروپ نہیں کر سکتے, آپ ایک دن میں بیٹھ کے ایک قلم سے آرڈر نکال کے وہ ایک دن میں آپ لوگ کر سکتے ہیں. پریس کلب کے اندر سہولیات دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, پالیسی بنانے میں, ضابطۂ اخلاق بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے. ایک سٹوری کی مار ہے ایک فیصلہ, جس سے ایک سٹوری 4 لائنوں کی آپ بناتے ہو تو پریس کلب میں بیٹھ کے کیا صحافیوں کے مفاد کے اندر ایسے فیصلے نہیں ہو سکتے؟ ایک دن میں 10 ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد بھی کرایا جا سکتا ہے. مگر ایک سال کے بعد یہ لوگ جب دوبارہ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں ہم لوگ. تو میں درخواست کروں گا سردار حفیظ صاحب سے, آپ کے جنگ گروپ کے ساتھی ہیں, کہ ہم ایک منشور لے کے جو آئے ہیں وہ منشور بھی آپ سنیں, اس کے بعد اگر آپ جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بڑی خوشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ مینیفیسٹو میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں. نیشنل پریس کلب میں آزادی رائے اور جمہوری آوازوں کی تقویت دینے کے لیے ٹھوس پالیسی اور اقدامات وضع کیے جائیں گے. کسی بھی سیاسی اور منتخب, یہ پی ٹی ایم کے جو ایم این اے تھے ان کو روکا گیا تھا پریس کانفرنس سے, یہ اس طرف بھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں, منتخب رکن پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو پریس کانفرنس سے نہیں روکا جائے گا. جاگو گروپ کے منتخب عہدیداران 1 ماہ کے اندر اپنے اثاثوں کی تفصیلات سامنے لائیں گے. پریس کلب کے آئین کو انگریزی اور اردو ترجمے کے ساتھ فوری شائع کیا جائے گا. جن صحافیوں کو پلاٹ نہیں ملے انہیں ترجیحی بنیادوں پر الاٹمنٹ کے لیے فہرست مرتب کی جائے گی. میڈیا ٹاؤن کے کمرشل سیکٹر میں عمارتوں میں تیار فلائٹس اپنی صحافیوں کو دیے جائیں گے. کثیر المنظرہ, ہاں جی, کثیر ملٹی اسٹوری بل, تیار پلاٹ اور عمارتوں میں تیار فلیٹس ایسے صحافیوں کو دیے جائیں گے جو پہلے پلاٹ سے محروم رہ گئے. پریس کلب کی فہرست رکنیت بما شناختی کارڈ نمبر کمپیوٹرائز کر کے ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی. پریس کلب کے تمام ممبران کے رابطہ نمبرز اور ای میلز پر مشتمل ڈائریکٹری شائع کی جائے گی. پریس کلب کے اثاثوں اور ملازمین کی مکمل فہرست شائع کی جائے گی. پریس کلب لائبریری میں سینئر صحافیوں کے ناموں سے منسوخ کیا جائے گا. پریس کلب لائبریری کو سینئر صحافیوں کے ناموں سے وہ منسوخ کیا جائے گا. خواتین صحافیوں کے لیے, بچوں کے لیے پریس کلب میں ڈے کیئر سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا. بے روزگار صحافیوں کی فہرست مرتب کر کے ان کی ملازمت کی تلاش کے عمل میں مدد کے لیے خصوصی آن لائن سروس کا اجرا کیا جائے گا. اور تمام اہل صحافیوں کی فوری رکنیت کے لیے سکروٹنگ کمیٹی کا قیام عمل لایا جائے گا. سکروٹنگ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا. پریس کلب میں سرگرمیاں باہمی رابطوں اور سہولیات سے متعلق ٹھوس ضابطۂ اخلاق مرتب کیا جائے گا. تو یہ ہمارا منشور ہے. اگر آپ دوستوں میں سے اگر کسی چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا. مجھے 17 سال ہے میڈیا میں اور رہتا بھی اسلام آباد میں ہوں. میں ابھی ڈان میں ہوں, ڈان نیوز اسلام آباد میں ٹی وی میں. آج تک میں نے پریس کلب کا آئین نہیں دیکھا. ہمارے منشور کا پہلے نکات میں ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم پریس کلب کا آئین شائع کریں گے تاکہ ہر بندے تک وہ پہنچے, اس کو پتہ ہو کہ ہمارا آئین کیا ہے جس کے تحت ہمارا پریس کلب کام کر رہا ہے. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے پچھلے 14 سال ایک بندے رہے, 2 سال اور 16 سال, مجھے ہوگا 16 سال ووٹ دیا. آپ وہی لوگ ہیں وہ اس چیز کو سامنے نہیں آنے دیتے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ میں سے کتنے دوست ہوں گے جن کو پریس کلب کے آئین کا پتہ ہے. کوئی ہے تو بتا دیں کہ آپ کو پریس کلب کے آئین آپ لوگوں نے پڑھا ہے. کوئی ہے دوست ایسا؟ پرانی کاپی ہے. حالانکہ یہ بڑا ادارہ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. جنگ گروپ, دا نیوز جنگ گروپ سب سے بڑا ادارہ ہے. سینئر لوگ بیٹھے ہیں. کسی کو آج تک پریس کلب کا آئین کی کاپی نہیں ملی, پتہ ہی نہیں ہے پریس کلب کا آئین. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھپائی جاتی ہے. وہ چھپائی نہیں جاتی, وہ چھپائی جاتی ہے. اس لیے ہاں, تو یہ ہماری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اور میں خود 17 سال ہے میڈیا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ وہ رزق دے رہا ہے. اور ہم خلوص نیت کے ساتھ میدان میں آئے ہیں. کسی کے کہنے پہ ہم نہیں ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ اختر عباس متی اللہ جان کے ساتھ کیوں گیا,
ان کا کیا سین تھا، کیا سین بنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. ہم خلوص نیت کے ساتھ سب دوست ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے ہیں اور میدان میں ہیں. انشاءاللہ اس وجہ سے آئیں کہ ہم سب کی بھلائی کے لیے آئے ہیں. باقی انشاءاللہ جب ہم متحد ہوں گے تو مجھے یقین ہے ہم سب اپنے لیے بہتر آگے دائیں عمل طے کر سکیں گے اور بہتری کی طرف ہم گامزن ہو سکیں گے. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ سر. ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی. پرسوں جو شکیل قرار صاحب ان کا گروپ بھی آیا تھا. پریس کلب پہ جاتے رہتا ہوں ہفتے میں 2-3 بار. وہاں اس وقت جو حالت ہے نا راجہ بازار کے کسی ڈھابے سے بدتر حالت. بے شک. وہاں جو کام کرنے والے ملازمین ان کی حالت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. 5 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. جی یہ وہ پریس کلب ہے جو دوسروں کے لیے آواز اٹھانا مطلب دے آر سپوز ٹو ریز. لیکن وہاں اپنا یہ حال ہے. 1000 روپے لے کے وہ ابھی عید کی چھٹیوں پہ گئے وہاں کے ملازمین. یہ میں جب وہاں پر پولنگ کے لیے آئیں گے نا اس وقت بھی میں بات کروں. اور آپ جو گروپ آ رہے ہیں کل پرسوں بھی میں نے ان سے بات کی. تو اس معاملے میں کہ جب آپ اپنے ورکرز کو جو پریس کلب میں کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ادراک ہی نہیں ہے وہ کس حالت میں ہیں وہ لوگ. اور اندر کینٹین کا حال دیکھیں راجہ بازار کا کوئی عام چھپر ہوٹل نہ اس سے بدتر حالت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پریس کلب کے جو ملازمین ہیں ان سے جس طریقے کے ذاتی کام دیے جا رہے ہیں ان کو ذاتی کاموں کے چند ہزار روپے جو ادا کیے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے بیچارے کو اپنی تنخواہ جو پریس کلب کیا اس کے بارے میں بھی نہیں بولتے. ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا. وہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہاں پہ. اور اس لیے ہم نے کہا کہ ہم سارے ملازمین کی فہرست اور جو اثاثے ہیں ہمارے پریس ان سب کی فہرست شائع کریں گے اور بتائیں گے کہ ملازم کی کیا ڈیوٹی ہے اس پریس کلب میں اور یہ کہاں پہ موجود ہونا چاہیے اس ٹائم پر. تو یہ چیز کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے نا. آپ زمین گراب کرتے جا رہے ہیں. آپ باہر مسجد بنا رہے ہیں. آپ پورے جنگل مطلب جنگل بن گیا وہ. بالکل. پریس کلب نہیں ایک جنگل ہے. اور وہاں اندر لوگوں کا یہ حال ہے, فرنیچر کا یہ حال ہے. آپ کہہ ہی نہیں سکتے نیشنل پریس کلب ہے. جب ہم پریس کلب یہ کروڑوں کا جو ہے نا لاسٹ ٹائم جو ہے 4 کروڑ روپے کا اس کا آڈٹ کیونکہ آپ کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ آپ کو آڈٹ کا بھی پتہ ہے. جو آڈٹ جو ہوتا ہے نا آڈٹ نہیں ہوتا ہے. یہ آڈٹ نہیں ہوتا ہے جو کہتے ہیں آڈٹ کا. یہ بھی بڑی ایک علیحدہ بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اگر نہیں ہے تو یہی ہو. آپ کو آج تک پتہ ہے آپ سننے کے بارے میں اسکیم میں الاٹمنٹ ہو گئی ہیں, لسٹیں آ گئی ہیں. کدھر ہے وہ لسٹیں؟ کیوں چھپایا جاتا ہے کہ کس کو پلاٹ دے رہے کس کو نہیں دے رہے؟ جو معیار مقرر سرکار نے کیا وہ معیار چھاپیں, ساتھ میں لسٹ چھاپیں اور ہر بندے کی ڈیٹیل لکھیں کہ اس بندے نے پہلے پلاٹ لیا نہیں لیا, اس کی ایجوکیشن کوالیفکیشن, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے اور کون کون سے اداروں میں اس نے کام کیا, تاکہ اگر آپ کو اور مجھے کسی کے بارے میں کوئی ذاتی علم ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں گے یار یہ جعلی آدمی ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو اس دور میں تھا ہی نہیں. اسی لیے یہ ہر کام خفیہ کرتے ہیں تاکہ اندر کھانے انہوں نے اپنی جیبوں میں پیسے ڈالتے ہیں اور لوگوں کو ناجائز ممبرشپ دیتے ہیں اور ناجائز آپ کا جو حق ہے زمینوں پہ, پلاٹ پہ یا فلیٹ پہ وہ سارے ان کو غلط طریقے سے دیتے ہیں. اور آج تک کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس نے لسٹ بنائی ہے فائنل. اور ہر الیکشن سے پہلے کہتے ہیں تیرا نام ہی لسٹ پا دیتا ہے. ہر ایک کو یہی کہتے ہیں بس لسٹ میں آ گیا بس کہتے ہیں. اسکروٹنی کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا, لائنیں لگی ہوئی تھی اسکروٹنی کے لیے. جن جن لوگوں کو نکالا میں نے خود لسٹ میں دیکھا ہے اور پھر 2 ہفتے کے بعد گئے وہ دوبارہ پھر ایڈ ہو گئے. ایڈ بھی ہو گئے اور جو جنرل صحافی تھے ان کو نکال ہی دیا. یہ بھی آپ کو بتاؤں بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو پہلے لسٹ میں تھے اور بعد میں نکال دیا ان کو, کیونکہ وہ بیچارے کے پیچھے نہیں پھر سکتے. وہ اپنے کام میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے جا کے پریس کلب کہتے ہیں آپ جان چھوڑ, بےزتی فیل کرتے ہیں, امبیرس فیل کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ممبرشپ. تو ان کا بس چلے نا اگلے سال ہمارے نام یہ نکالیں گے. کوئی کام نہیں. چلے بہرحال نہیں, ہم یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. اور 1 سال کی بات ہے, ہمیں موقع دیں, کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر سال آ جاتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں ہر سال اس لیے آتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا, کیا کریں. اچھا آپ کہتے ہیں ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں, ایک طریقہ تو یہ ہے پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں. ہمارے پاس وہ وسائل وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم سارا سال اپنی وہ جو کہتے ہیں نا ساڑیاں پلانگا میں کو ادھر سے ادھر چھلانگیں مارتے رہے اور پیرنٹ پہ آج بھی آپ تو سارا سال آپ کے ساتھ رہے. کیا آپ نے سارا سال رہ کے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ مجھ سے کرنے والا سب. بہت شکریہ آپ کا. تو پلیز 17 اگست کو آپ بھی آئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ضرور لے کر. تھینک یو ویری مچ. یہ جو سال گزرا ہے